अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ारा डिजिटल, मैं हूं नौशीन तारिक। सबसे पहले हम बात करेंगे जो केपीके में सियासी दर्जा हरारत है उसकी। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो 19 माह जो है वो सीएम हाउस के मकीम रहने के बाद बिलाखिर वो डियाई खान यानी अपने आबाई जो है वो इलाके की तरफ रवाना हो गए हैं। अब सवाल ये है कि सुहेल आफरीदी के लिए पार्टी कितनी एग्री है पार्टी के अंदर, और सुहेल आफरीदी आएंगे या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई और मुत्तफिका उम्मीदवार आ सकता है। इस चीज़ पर बात करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात 70% दहशतगर्दी के वाक़यात आखिर केपीके में ही क्यों होते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से बहुत अहम नुकात को उजागर करती है, उसकी इंसाइट्स पर भी बात करेंगे। उसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तजज़िया कर सना मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब तो चले गए, फाइनली फाइनली चले गए। खान साहब के आगे बड़े नारे शारे लगा लगू के चले गए हैं। लेकिन बिल्कुल। अब जो है वो सुहेल आफरीदी के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास रास्ता क्लियर या स्मूथ नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कांटों फूलों की सेज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? अच्छा, एक तो देखें, बड़ी इंटरेस्टिंगली हमने देखा लोगों का जहन हमारे यहाँ बड़ी जल्दी तब्दील हो जाता है, राय बड़ी जल्दी तब्दील हो जाती है। गंडापुर साहब जब सीएम बने थे तो लोगों ने बड़ी वाहवाह की थी कि इन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम काटा, और जिस तरह जब केसेस बने और इनको मतलब एजेंसीज़ ने उठाया और इनके साथ जो कुछ भी सलूक हुआ, इन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा, तो खान साहब ने इनको उस हवाले से कंपनसेट किया है, तो उस वक्त बड़ी तारीफें हो रही थी। और गंडापुर साहब को लगता था ऐसे जैसे वो एक मर्द मुजाहिद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी में लीड करेंगे। लेकिन जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो रियलाइज हुआ कि वो अब मर्द मुजाहिद तो है, लेकिन जो एक उनका तरीक़ाकार है सियासत का वो तो बदल नहीं सकता। जब वो अपनी सीट पर आके बैठे तो उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी ग्रुपों के हवाले से बड़ी वाज़ेह थी। आतिफ खान साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया था, मुझे आज भी याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कोई बंदा तो आप ऐसा सेंसिबल बनाएं सीएम के तौर पर जो सूबे के लिए कुछ कर सके। उस पर आतिफ खान साहब को बड़ी गालियां पड़ी थी। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने उस फेज़ के बाद खामोशी इख्तियार की और बड़े अरसे तक उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन इस दौरान गंडापुर साहब को बड़ा फ्री हैंड मिला। गंडापुर साहब का जो डाउनफॉल है वो तब शुरू हुआ जब बुशरा बीबी साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाले, और उन डेरे डालने के बाद बहुत सी जो चीज़ें हैं, हमने कल मिशाल साहिबा का जिक्र किया था, वो उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया खबरें पहुंचाने में। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो कि बुशरा बीबी साहिबा ने खुद फ्लोट किए, जो उनको बाहर की खबरें लाकर देते रहे। और उसके बाद कहा यह जाता है कि एक जूम मीटिंग के ऊपर इनकी बड़ी तूतू मैमे हुई, और उसके बाद इन्होंने कोशिश ये की कि ये अवॉइड करें बुशरा बीबी साहिबा के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू करना। तो वो जो एक फेज़ था उसमें तो खान साहब के सामने इनका जितना भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था और इनका बुरा परसेप्शन बनना था वो बुशरा बीबी साहिबा ने बना दिया। फिर बड़े तसलसल के साथ इनकी जो शिकायत हैं वो इनके जो अपोनेंट ग्रुप्स थे वो करते रहे। एक दो एहतजाज उसमें हुए और उसके बाद हमने देखा कि इनको तब्दील करके जुनैद अकबर साहब को आगे लाया गया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इसको अगर मैं मुख्तसर करूं तो अब ये देख रहे हैं कि अब जब ये चले गए तो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो कारकुन होता है वो कभी भी नहीं बदलता। मैं गंडापुर साहब के बारे में पहले भी ये कहती थी कि वो सीएम बाद में और पीटीआई के कारकुन पहले हैं। और उन्होंने वही किया कि जब उनको ये अहकामात मिले तो लोग ये कह रहे थे कि वो अपना ओहदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया। और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ग्रुप्स जो कि इस पे बात कर रहे थे कि जी इनको चले जाना चाहिए और ये गद्दार हैं और व्हाट्सओएवर, मेरा ख्याल ये कि उन ग्रुप्स में इनकी बड़ी अप्रिसिएशन होने लगी। सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। देखिए, इवेंचुअली उनको करना यही था। अब मरवत साहब है, इससे पहले की कई ऐसी शख्सियात हैं, फवाद चौधरी साहब है, पार्टी से निकलने के बाद, चाहे आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, या फिर एक सियासतदान है, पीटीआई से निकलने के बाद आपका वो वेटेज नहीं रहा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरह नहीं था या वो इतने वेल नोन नहीं थे, तो इन्होंने पीटीआई को इस्तेमाल किया या फिर पीटीआई के साथ अपनी कोलैबोरेशन करके पीटीआई में शामिल होके अपना और पार्टी दोनों का कद-काठ बढ़ाया। मैं ये नहीं कहती कि सारे लोगों ने पीटीआई में शामिल होके बहुत कोई मतलब पीटीआई से फ़ायदा उठाया, लेकिन कुछ लोग बड़े कद-काठ के भी थे, उन्होंने भी पीटीआई में शामिल होकर पीटीआई को सपोर्ट किया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि गंडापुर साहब अगर इस चीज़ को ना स्टैंड लेते इसके ऊपर या ओहदा ना छोड़ते तो मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती। फिर आपने भी जिक्र किया इब्तिदाई में डीआई खान का, तो मेरा सवाल ये है कि क्या डीआई खान में शाम 6 बजे के बाद ये निकल सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है गंडापुर साहब से, क्योंकि ये जिस तरह आपने भी कोट किया 16-17 माह सीएम रहे हैं, लेकिन ये अपने इलाके की सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं कर सके। और ये सिक्योरिटी इदारे और ये हमारी विफाक इनको बार बार कहते रहे कि आप कम अज़ कम अपने इलाके को तो आप संभाल सकें, लेकिन डीआई खान के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप 6-7 बजे के बाद नहीं जा सकते।
تو میرا خیال یہ کہ گنڈا پور صاحب کو اب عام لوگوں میں جا کے یہ ریئلائز ہوگا کہ انہوں نے ان 1.5 سالوں میں اپنے شہر کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. اچھا، یہ جو سہیل آفریدی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ تو سی ایم نہ بن سکیں اور کوئی اور متفقہ امیدوار آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ایک بہت واضح ڈفرینس موجود ہے. وہی ایک پڑھا لکھا طبقہ جو خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی میں ہے، وہ ان کی یہ رائے ہے کہ یہ کارکن ضرور ہیں لیکن یہ ایک بہتر چوائس نہیں ہے. ہاں بالکل. اور یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم میں کام کر چکا ہے، لیکن اس میں ان کی نامزدگی میں صرف وہ لوگ خوش ہیں لیکن ان کی نامزدگی میں صرف وہ لوگ خوش ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کارکن کی سطح پر اوپر آئے، لوگوں میں گھل مل گئے. مطلب میں ان کو جنید اکبر صاحب کی ریس کا کنسیڈر کروں گی. جنید اکبر صاحب کو بھی بنایا گیا تو کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ درست ہے، کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا، اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ کارکنوں میں سے ضرور تھے لیکن سارے کارکنوں کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ نہیں تھے. آپ کو کارکنوں کے بیچ جانے کے لیے لیڈرانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جنید اکبر صاحب میں اس کا فقدان ہے. وہ کارکن ضرور ہیں لیکن وہ ابھی تک لیڈر کے لیول پر نہیں جا سکے. میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ صوبائی صدر بنا رہے ہیں تو اگر ایک اس سے اوپر کا کوئی رینک کا کوئی شخصیت ہے تو اگر صوبائی صدر لوگوں کو نہ نکال سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی لیڈرانہ ایفرٹس نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا بھی مسئلہ یہی ہوگا کہ ان کے اندر کچھ لوگ صلاحیتیں نہیں ہوں گی. میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں. سہیل آفریدی کے فاٹا سے ہونے کو بھی کچھ لوگ بہت جوڑ رہے ہیں، خیبر ایجنسی سے فاٹا سے ہیں وہ، تو یہ بھی ان کا کہنا یہ کہ خان صاحب شاید وہاں کے لوگوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میں تو کہتی ہوں کہ یہ مماثلت ہے. میں اسے اس لیے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ جب گلزار صاحب کو بھی نامینیٹ کیا گیا تھا تو لوگوں نے یہی رام کہانی سنائی تھی کہ کیونکہ یہ جنوبی پنجاب سے ہیں، بڑے پسماندہ علاقے سے، ان کی وہ چارپائیوں کی تصویریں اور وہ سب کچھ ہمیں یاد ہے. ان کو کافی تک کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کیپچینو کے بارے میں نہیں معلوم تھا. تو میرا خیال یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے جو ڈیزاسٹرز کیے صوبے کے ساتھ صرف اپنی اہلیہ کے کہنے کے اوپر یا فرح گوگی صاحبہ کے کہنے کے اوپر، اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. خود پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت بھگت رہی ہے. تو میرا خیال یہ کہ صرف اس بنا پر نہیں ہونا چاہیے. ہاں ان کی کمپیٹنسی اگر ہے تو اس کمپیٹنسی کو ثابت کرنا ہوگا. اور اس کے اوپر ضرور خیبر پختونخوا میں بات ہو رہی ہے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب اس وقت کی جو چیلنجنگ سچویشن ہے، خاص طور پر جو گزشتہ روز کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سہیل آفریدی صاحب اتنا پریشر برداشت کر سکیں گے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. بالکل. اچھا اسی سے ثنا میں اس سیگمنٹ پہ آ جاؤں گی. جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اس میں بہت سارے نکات کو ابھارا گیا، جس میں اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں آپریشنز ہو رہے ہیں. 40 کے قریب وہ خود کوٹ کر رہے تھے کہ آپریشنز ہوتے ہیں. اور یہ سوال وہ کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آخر کیوں 70% دہشت گردی کے واقعات کے پی کے میں ہی ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے گورنرز کا کیپیسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم کے لیک کا اس چیز کے حوالہ دیا ہے. تو وہ جو 10 سالہ نیشنل ایکشن پلان تھا وہ تو تمام پارٹیوں کے کنسنسس سے ہوا، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں اس کو دوبارہ ریویمپ بھی کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو سچویشن بن رہی ہے اس پہ انہوں نے بیانیے، سیاسی بیانیے بنانے کی بات کی. آپ اس سب کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں اس میں نا 2-3 بڑے امپورٹنٹ میسج تھے. ویسے تو بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، سوالات بھی کافی ہمارے صحافی دوستوں نے کیے، لیکن 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو انہوں نے ایک طریقے سے کنوے کر دی ہیں. اور یہ ہمیں نہیں کنوے کی ہیں، یہ بیسکلی انہوں نے صوبے کے لوگوں کو کنوے کی ہیں، صوبے کی جو نئی گورنمنٹ آنی ہے ان کو کنوے کی ہیں. ایک تو ہمیں اس میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ شاید جو سہیل آفریدی صاحب کی نامینیشن ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ہمارے سیکورٹی داروں کو پسند نہیں آ رہی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ کسی ایک شخصیت کو یا فوج کے سربراہ کو پسند نہیں آ رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت بہت سے محاذوں کے اوپر خیبر پختونخوا میں ہماری سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں. پچھلے چند دنوں میں جو اورگزئی میں انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد ہم نے مختلف دیگر علاقوں میں دیکھا کئی جگہوں پہ فوجی اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، وہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں جوان. تو اس لیے ایسی اسٹیج کے اوپر کسی ایسی شخصیت کو نامینیٹ کرنا جو اس ایک پیس کو، جو مومنٹم بن گیا ہے، اس کو اگر روکے یا سلو کرے تو یہ سیکورٹی ادارے قبول نہیں کریں گے. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کہا تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے طریقے سے کہ دیکھیں جی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ یا تو آپ ان لوگوں کو خود ہمارے حوالے کر دیں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ان علاقوں میں موجود ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ اس بات کو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور خود ہی دے دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ان کے ساتھ لڑیں. اس کا مطلب بھی میری نظر میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے کہ کہاں کہاں دہشت گرد رہ رہے ہیں، لیکن وہ اسٹیٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ سیکورٹی اداروں کو
سپورٹ نہیں کر رہے بلکہ وہ ان کو اون کر رہے ہیں. اب چاہے وہ اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی اس ایکشن کے خلاف آپ بھی بھرپور تیاری کر لیں, یعنی جو دہشت گردوں کے خلاف ایکشن ہے آپ کو بھی اس کو فیس کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ایک بڑا کلیئر میسج ہے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو انہوں نے مینشن کی وہ یہ تھی کہ جو بھی کسی بھی عہدے پر سرکاری ہو, لیکن وہ اگر سہولت کاری کہیں دہشت گردوں کی کر رہا ہوگا تو اس کو بھی کسی طور بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی نامینیشن کے بعد سہیل آفریدی صاحب کی یہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ ان کو کس بیسس کے اوپر نامینیٹ کیا گیا ہے. جس طرح ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ کوئی کارکن کی بیس پر ان کو نامینیٹ نہیں کیا گیا ہے. میں نے مراد سعید صاحب کا ذکر کیا تھا اور میں نے باقی چیزیں کہی تھیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بڑا ایک کلیئر میسج ہے اور اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے خاص حصے کی طرف سے پی ٹی آئی کے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب کو ریپلیس کر دیا جائے. لیکن اب اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوگا خان صاحب کی کنسینٹ کا. کچھ ایسے فیصلے ہیں جو خان صاحب نے کیے تھے جن کو چینج کر دیا پارٹی نے, لیکن اس ایک فیصلے کو چینج کرنے کے لیے خان صاحب کی کنسنٹ لینی بڑی ضروری ہو جائے گی کیونکہ گنڈا پور صاحب کو انہوں نے نکالا ہے. اب اگر کوئی اور شخصیت آتی ہے تو اس کے لیے کنونس کرنا خان صاحب کو بڑا مشکل ہوگا کیونکہ خان صاحب نے جن چند شکایات یا پوائنٹس کی بیسس پر گنڈا پور صاحب کو فارغ کیا اس میں سے ایک یہی تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیوں ہو رہا ہے. اچھا, اب جو افغانستان کی بات ہے جہاں سے ہمیں فتنہ الخوارج کا وہ ہے بھی سامنا بھی ہے, وہاں پہ بھارت اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے. افغانستان کے وزیر اعظم فائنلی موجود دشمن کھل کے سامنے آ رہا ہے, وہاں سے بھی اب ان کو فنڈنگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں تھی کہ $7 ارب کا جو امریکی اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا نہیں, ہو رہا ہے. نائٹ ویژن کے کیمراز ہیں, اسلحہ ہے, بہت سی چیزیں ایسی جو پاکستان نے پکڑی ہیں بارڈر سے. تو یہ کنونشنل وار نہیں ہے, یہ پراکسی وار ہے. کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارے سینکڑوں کے حساب سے ڈیلی آپریشنز ہو رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر پائیں گے ٹیررزم کے خلاف؟ اچھا دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ شاید اس فنڈنگ کے لحاظ سے بھی ہو, بھارت سالوں سے بھارت کے اندر انویسٹمنٹ افغانستان کے بھارت سالوں سے افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں, جب مشرف صاحب کا دور تھا اس کے بعد جب سچویشن چینج ہوئی ریجن کی اس کے بعد سے بھارت نے کھل کر انویسٹمنٹ شروع کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پر جتنے دہشت گردی کے اٹیکس ہوئے, جتنے حملے ہوئے, اس میں بھارت کی انوالومنٹ تھی. پاکستان کا قصور یہ تھا کہ پاکستان اس وقت کھل کر نام نہیں لیتا تھا. بالکل فائنلی ہم نے وہ چھپ کا روزہ توڑا اور اب ہم کھل کر بات کرتے ہیں کہ اس میں بھارت ملوث ہے. اب ان کا اس چیز کو ایمبیسی میں تبدیل کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس چھوٹے سیٹ اپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس لینا چاہتا ہے. آن اے پیرل سائڈ اگر امریکہ کو بگرام ایئر بیس افغانستان میں کسی وجہ سے نہیں مل پاتا یا اس میں کوئی ڈیلے آتا ہے تو اسرائیل کو کوئی ایسا اسپیس چاہیے جس کے اوپر ہولڈ کرتے ہوئے وہ افغانستان سے باقی ریجن کے اوپر نظر رکھ سکے. اس کے لیے بھارت اس کا اتحادی اور وہ بھارت کا کندھا استعمال کر سکتا ہے. اس کے لیے چھوٹے سیٹ اپ کی نہیں, آپ کو ایک بڑے سیٹ اپ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنا ایک بڑا اسٹیشن وہاں پر قائم کرنا چاہتا ہے. ایمبیسیز کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ بھارت آج کل یہ کر رہا ہے, آج کل نہیں بھارت سالوں سے یہ کر رہا ہے, لیکن اب وہ سیٹ اپ کو صرف ایکسپینڈ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر اگر امریکہ کی پریزنس نہیں ہوگی تو وہ اپنی پریزنس سے اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کو مزید ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. اس لیے کیونکہ جو کچھ ہم نے مئی میں بھارت کے ساتھ کیا اس حملوں کے جواب میں, اس کے بعد بھارت بڑے عرصے تک سیدھا نہیں ہو سکے گا. اسی وجہ سے وہ بار بار حملہ کرنے کا پلان بھی کر رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ سیکنڈ سائڈ سے افغانستان میں ایک بیس بنانا چاہتا ہے. اب اس میں دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ افغانستان کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. 70s کے بعد سے وہ بیگیج لے کے ہم چل رہے ہیں. 30 لاکھ افغانی تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے, اب ہم تقریباً 70-80 لاکھ پر چلے گئے ہیں. 2 نسلیں ہم آگے دیکھ چکے ہیں. تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر بھارت ان کا کتنا قریبی ہے. پاکستان کے ساتھ آپ سارا کام کرتے ہیں, پاکستان میں آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ کو بھارت میں جانے کے لیے ویزوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن پاکستان میں آپ اللیگلی بھی بہت سارے کام کر لیتے ہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور جب پاکستان آپ سے کہتا ہے کہ اپنے جو اللیگل رہنے والے افغانی ہیں ان کو آپ واپس لے کے جائیں تو اس کے اوپر آپ پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دونوں سائڈ کی پالیسیز کلیئر ہونی چاہیے. اب اس میں لیکن کچھ ایک ہمارا بھی کوتاہی ہے, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک بات کہی کہ جی آپ افغانستان سے مدد کی بھیک نہ مانگیں, اب اپنے گھر کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ قصور ہمارا اور ہماری صوبائی حکومتوں کا بھی ہے. جس طرح خیبر پختونخوا حکومت ایک سافٹ کارنر رکھے ہوئے افغانستان کے لیے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.